अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम OPD, जिसमें आपकी होस्ट हूँ मैं डॉक्टर नौशीन शहजाद, और आज का टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हर शख्स कुछ ना कुछ जानता है और कुछ ना कुछ बात कर सकता है। अगर ग्लोबली देखा जाए तो दुनिया में इस वक्त तकरीबन 10% लोग हैं जो दुनिया के किसी भी वक्त में डिप्रेशन जैसे मर्ज़ का शिकार रहते हैं। और इस मर्ज़ का शिकार होने की वजह से, जो कि एक नफ्सियाती मर्ज़ है, इकनॉमिकली बहुत बड़ा नुकसान दुनिया को होता है। इकनॉमिकली अगर देखा जाए तो डिप्रेशन के नफ्सियाती मर्ज़ में लाहक होने की वजह से लोगों को अपने काम से छुट्टी करनी पड़ती है, या उनका अपने काम पे उस तरह से दिल नहीं लगता, या वो आउटपुट नहीं दे सकते जो तब दे सकते थे जब उनको डिप्रेशन नहीं था। डिप्रेशन और उदासी, ये दोनों बहुत मिलती जुलती चीज़ें लगती हैं। अगर हम एक आम आदमी की गुफ्तगू सुने तो एक आम आदमी ये कहेगा कि मैं इस वक्त बहुत डिप्रेशन में हूँ क्योंकि मेरे बेटे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया और वो फ़ेल हो गया है। या एक औरत कहेगी कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ क्योंकि मेरी सास ने मुझे फ़लाँ वक्त ये बात कह दी थी। देखिए, इस वक्त वो लोग अपनी फीलिंग्स बताते हुए थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। उनको ये कहना चाहिए कि मैं इस वक्त उदास हूँ या सैड हूँ क्योंकि मेरे साथ ये वाक़या हुआ है। डिप्रेशन का बाकायदा हो जाना और उदासी एज अ फीलिंग का हो जाना, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। आइए इस फ़र्क को थोड़ा सा समझते हैं। उदासी हमारी बहुत सी कैफ़ियत में से एक कैफ़ियत है, हमारी बहुत सी फीलिंग्स में से एक फीलिंग है। किसी वक्त पर हम खुश होते हैं, किसी वक्त हम हैरान होते हैं, कभी खौफज़दा होते हैं और कभी बेचैन होते हैं। ये तमाम फीलिंग्स हैं। इसी तरह हम कभी कभी उदास भी होते हैं। ये सही बात है कि जब हम उदासी को और खुशी को कंपेयर करें तो दोनों में फ़र्क ये है कि एक फीलिंग जो है उसके बीच में हायर एनर्जी है और वो एक पॉजिटिव फीलिंग है, और उदासी में बहुत लो एनर्जी है और वो एक नेगेटिव फीलिंग है। क्योंकि आप कुछ भी काम कर रहे होते हैं वो आपको उस काम से रोक देगी उदासी। वैसे अगर देखा जाए तो उदासी और डिप्रेशन दोनों ही में आप रोते हैं। उदासी और डिप्रेशन दोनों ही में आप होपलेस हो जाते हैं। उदासी और डिप्रेशन दोनों में ही आपका दिल नहीं लगता कुछ करने को, मगर उसके बावजूद इन दोनों में बहुत फ़र्क है। इस फ़र्क को हमें समझना भी है और आपको समझाना भी है, ताकि आप कभी भी किसी शख्स को देखें जिसको डिप्रेशन की अलामात हो रही हैं या वो फ़कत उदास है, तो आप उसकी हेल्प कर सकें और उसको सही तरीके से गाइड कर सकें। हिस्टोरिकली अगर हम देखते हैं तो डिप्रेशन के बारे में हमें सबसे पहले हिपोक्रेट्स की जो राइटिंग्स हैं उससे पता चलता है कि डिप्रेशन क्या है। हिपोक्रेट्स एक बहुत ही पुराना फ़िलोसोफ़र है, ग्रीक ज़माने का, यूनानी ज़माने का, और वो कहता है कि इंसान के जिस्म के अंदर 4 किस्म के लिक्विड्स हैं, जिनको वो नाम देता है ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल और फ्लेम। और वो ये कहता है कि इन चारों लिक्विड्स का जो रिलेशनशिप है, जो तनासुब है, बैलेंस है, अगर वो बॉडी में सही हो तो इंसान बिल्कुल सही सही काम करता है। मगर अगर इसमें ब्लैक बाइल, जो ब्लैक लिक्विड है, वो बढ़ जाए तो उसको डिप्रेशन हो जाता है। फिर उसके बाद आने वाले फ़िलोसोफ़र्स इसमें कुछ और ऐड करते हैं। मसलन गेलन है, जब गेलन एक फ़िलोसोफ़र सामने आता है तो वो अपनी राइटिंग्स में लिखता है कि डिप्रेशन में ना सिर्फ ये कि जिसको कि वो मेलनखोलिया कहता है, जिसको कि हिपोक्रेट्स ने मेलनखोलिया कहा, यानी कि ब्लैक लिक्विड, तो वो ये बताता है गेलन कि इसके बीच में ऑब्सेशंस भी शामिल है, इसके बीच में खौफ भी शामिल है, फियर्स भी शामिल है और इसमें एंगर भी शामिल है। उसके बाद आने वाले फ़िलोसोफ़र्स इसमें और ऐड करते चले जाते हैं। मसलन क्रेपलन कहता है कि ये मेलनखोलिया 2 तरह का है। एक को वो नाम देता है मैनिक डिप्रेशन और एक को नाम देता है डिमेंशिया प्रिकॉक्स। मैनिक डिप्रेशन तब कहलाता है डिप्रेशन
جب اس کے بیچ میں کوئی ظاہری وجہ ہو آپ کی اداسی کی، آپ کی ڈپریشن کی کوئی ظاہری وجہ موجود ہو، مثلاً کسی کی طلاق ہو جانا یا کسی کا بہت ہی ہر دل عزیز شخصیت کا فوت ہو جانا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ مینک ڈپریشن ہوتا ہے۔ دوسری چیز جس کو وہ ڈیمنشیا پریکوکس کہتا ہے، اس کے بارے میں اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کا کوئی بھی تعلق ظاہری وجوہات سے نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ اندرونی وجوہات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور اس وجوہات کو جاننے کے لیے اگر آپ اس سے پوچھیں بھی تو جس شخص کو یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، یہ نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، وہ آپ کو بتا نہیں پائے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد آنے والے پرشین سائیکالوجسٹ اور فلاسفرز اور مسلم فلاسفرز جس میں اسحاق بن عمران اور ابیسینا شامل ہیں، انہوں نے بھی ڈپریشن کے بارے میں بہت ہی اچھی رائٹنگز لکھی ہیں، اور ان کی رائٹنگز جو ہے، ان کی جو ساری ڈاکومنٹیشن ہے، وہ بہت عرصے تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے بات کو واضح کیا۔ یوں ہسٹوریکلی ہم جب چلتے چلتے آگے آتے ہیں تو ہر آنے والی ریسرچ ڈپریشن کے مواد میں کچھ نہ کچھ ایڈ کرتی چلی جاتی ہے، اور ہمیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ آخر کچھ لوگ اداس اور گہری سوچ کیوں رکھتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ ڈیپ تھنکنگ کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اداس اور دنیا سے کچھ لا تعلق اور بجھے بجھے سے کیوں رہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ بات اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نہایت ہی انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی جو ہے کہ وہ چیزوں کو دریافت کیا، بہت بڑی بڑی ڈسکوریز کی۔ مثلاً ہسٹوریکلی بہت مشہور ہے کہ کوئین وکٹوریہ کو ڈپریشن تھا، اور وہ اپنے اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے بہت کوششیں کرتی تھی، بہت علاج کراتی تھی۔ ابراہم لنکن کو ہم جانتے ہیں کہ ہسٹوریکلی اس کو ڈپریشن تھا۔ اسی طرح سر آئزک نیوٹن کو ڈپریشن تھا۔ جب ہم کچھ بہت بڑے بڑے آرٹسٹ کی طرف نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مائکلو اینجلو، ونسنٹ وین گوگ، یہ دونوں بھی ڈپریشن ہی کے ستائے ہوئے تھے، اور اسی نفسیاتی بیماری سے انہوں نے ایک طرح سے نبرد آزما ہوتے ہوتے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ تو ڈپریشن ایک طرف تو ایک ایسی چیز ہے جس میں ایک انسان جو ہے وہ اداس بیٹھا رہتا ہے، اس میں انرجی نہیں ہوتی، وہ کھاتا پیتا بھی کم ہے، باتیں بھی کم کرتا ہے، اور اس کیفیت میں وہ کم و بیش اپنے 2 ہفتے سے زیادہ، 3 ہفتے سے زیادہ، سمجھیے کہ 6 مہینے تک گزار دیتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ وہ شخص جو ہے وہ بہت بڑی بڑی چیزیں بناتا ہے، خوبصورت پینٹنگز بناتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسے بھی کام کرتا ہے کہ جس میں ڈسکوریز ہوں اور لوگوں کو لیڈ کرنا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈپریشن ایک ایسی نفسیاتی بیماری ہے جس کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں اور جس کے بارے میں جب ہم عام آدمی سے گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں وہ زیادہ تر اداسی کے بارے میں بتاتا ہے، مگر ڈپریشن جو ہے وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، اور ایک انسان کو بہت ہی اپنا جو ٹاسک جتنا وہ کر سکتا تھا اس سے بہت کم کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ تو پھر ہم اس کو سوشلی دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوشلی انسان جس کو ڈپریشن ہوتا ہے وہ سماج سے کچھ کٹ سا جاتا ہے، دوستوں سے کم ملتا ہے، اپنے آپ میں بزی رہتا ہے، اپنے آپ میں بیٹھا رہتا ہے، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ کئی ہفتے اور کئی دن گزر جاتے ہیں کہ وہ منہ ہاتھ دھو کے، کپڑے بدل کے باہر بھی نہیں نکل پاتا، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ غصہ بھی کرتا ہے۔ اس قسم کی علامتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ڈپریشن صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ اس کے سمٹمز جو ہے انہی سے یہ پہچانا جائے گا۔ اس کے سمٹمز اس طرح کے نہیں ہیں کہ مثلاً وامٹنگز ہے، یا کسی کو ریش ہو گیا ہے، یا بخار ہے، یا اس کا کوئی تھرمامیٹر ہے کہ آپ نے چیک کر لیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے سمٹمز جو ہے وہ 3 طرح کے ہوں گے۔ پہلے نمبر پہ وہ ہماری فیلنگز ہوں گی، ان فیلنگز کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ فیلنگز کیا کیا ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ ہمارا بیہیویئر ہوگا، اور تیسرے نمبر پر وہ ہماری تھاٹس ہوں گی۔
تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایسی کیا فیلنگز ہیں، ایسی کیا بیہیویئر ہے اور ایسی کیا سوچیں ہیں جو اگر ہمارے پاس آئیں یا ہمارے پاس 6 مہینے سے زیادہ آتی رہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص میئرلی اداس نہیں ہے بلکہ اس کو مالخولیا کا مرض ہے یا اس کو ڈپریشن کا نفسیاتی عارضہ ہے اور اس کا باقاعدہ علاج ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے تو فیلنگز پہ آتے ہیں۔ دیکھیے فیلنگز بہت طرح کی ہوتی ہیں، مگر اگر ایک شخص کو چھوٹی سی بات پہ بے انتہا غصہ آتا ہے، اس کو اپنے چھوٹے سے ناکردہ گناہ پہ بہت زیادہ گلٹ فیل ہوتا ہے اور وہ اپنے مستقبل سے بارے میں بہت ہی ہوپلیس ہے، تو یہ فیلنگز جو ہے یہ اس کے جسم میں اس کو محسوس ہوتی ہے، اور جب اس کو یہ فیلنگز محسوس ہوتی ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا، وہ لو انرجی میں چلا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کون سے رویے ہیں یا بیہیویئرز ہیں جو ڈپریشن والا شخص نہ چاہتے ہوئے بھی کر گزرتا ہے۔ دیکھیے ایک شخص جس کو ڈپریشن ہے اس کی علامات میں یہ بھی شامل ہوگا کہ وہ سوشلی لوگوں سے دور ہو جائے گا۔ اس کی علامات میں یہ بھی شامل ہوگا کہ اس کو اپنی انرجی بہت کم ہوتی ہوئی محسوس ہوگی، اور خاص طور پر کھانے پینے کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو بعض دفعہ ڈپریشن کے مریض کو جو کہ نفسیاتی عارضہ ہے اس کو بھوک بہت زیادہ لگنے لگتی ہے اور وہ اتنا کھاتا ہے کہ وہ باقاعدہ موٹاپے کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ دیکھتے ہیں کہ وہی ڈپریشن کا مریض ہے مگر اس کو بھوک اتنی کم لگتی ہے کہ وہ دبلاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے سونے کی عادتیں ایک دم بدل جاتی ہیں، یا تو اس کو اس قدر نیند آتی ہے کہ جب دیکھو بچوں کی طرح سویا رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے نیپس لیتا رہتا ہے، اونگتا رہتا ہے، اور یا پھر اس کی نیند بالکل اڑ جاتی ہے اور وہ اکثر ڈاکٹر کو جا کر اپنی بے خوابی کا ہی ذکر کرتا ہے۔ پھر ہم اس کی تیسری درجے پہ آتے ہیں جو علامات کا تیسرا خانہ ہے، یعنی ہم نے اب تو فیلنگز ڈسکس کر لی، بیہیویئر ڈسکس کر لیا، اب ہم تھاٹس پہ آتے ہیں یعنی خیالات پہ آتے ہیں۔ ایک ڈپریسڈ انسان کو کس قسم کے خیالات آتے ہیں؟ اس کو یہ خیال آتا ہے کہ اس کی لو سیلف اسٹیم کے بارے میں خیالات آتے ہیں، اس کو اپنی کم مائیگی کا احساس ہوتا ہے، بے انتہا احساس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو بیٹھے بٹھائے سوسائڈ کے بھی خیال آ سکتے ہیں، خودکشی کے خیال آ سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ بعض دفعہ اس کو پلان بھی کرے گا بلکہ بعض دفعہ وہ پلان نہیں کرے گا مگر اس کو خیالات آئیں گے۔ اب غلطی کہاں ہوتی ہے لوگوں سے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن کی یہ علامات نہیں ہے، بلکہ جو مریض ہے، جو نفسیاتی مریض ہے جس کو ڈپریشن ہے، مالخولیا ہے، اس نے تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ بیڈ سے نہیں اٹھے گا، اس نے تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ سارا وقت کھاتا رہے گا، یا اس نے تہیہ کر رکھا ہے، فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ کھائے گا نہیں، اور اس نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ لوگوں سے ملے گا نہیں۔ یعنی اس کے علامات کو یوں سمجھا جاتا ہے کہ اس نے فیصلہ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے جب ڈپریشن کے مریض کو یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس سے بجائے اس کے کہ اس کی دلجوئی کرے یا اس کو اس مرض میں سے نکالنے کی کوشش کرے، اس کی باتوں کو غلط بیانی سمجھ رہے ہیں، اس کی باتوں کو یوں سمجھ رہے ہیں گویا کہ وہ فیکنگ کر رہا ہے، یا وہ بس اس کو لیٹنے کا شوق ہے، گویا کہ اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس نے اپنی باقی عمر سو کے ہی گزارنی ہے، یا اس نے ہر بات میں یہی کہنا ہے کہ اس کا کیا فائدہ، اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، ہوپلیسنس کی باتیں کرنی ہے اس نے، یعنی جو اس کی فیلنگز ہے وہ اپنی فیلنگز بتائے گا۔ یہاں پر ضروری ہے یہ سمجھنا کہ جو خیالات ہمارے دماغ میں آتے ہیں اور جن کو ہم سوچتے رہتے ہیں، اسی طرح جو محسوسات ہم محسوس کرتے ہیں اور جو بیہیویئرز ہم کرتے ہیں، ان سب کے اثرات ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز پہ ہوتے ہیں۔ نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہے وہ کچھ ایسی آپ سمجھ لیجئے کہ نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہونے والے ہارمونز ہیں جن پہ ہمارے ان فیلنگز کا، ان تھاٹس کا اور ان بیہیویئرز کا براہ راست اثر ہوتا ہے۔ اور پھر ایک ٹائم یہ آتا ہے
کہ نیورو ٹرانسمیٹرز ڈپریشن والا انسان ایک وشس سرکل میں آ جاتا ہے، وہ ایک سائیکل میں گم ہو جاتا ہے۔ وہ سائیکل کیا ہے کہ وہ لیٹا ہوا ہے، اور وہ لیٹا ہوا ہے، اور وہ اس لیے لیٹا ہوا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ڈپریشن ہے، اس لیے وہ لیٹا ہوا ہے۔ مگر چونکہ وہ لیٹا ہوا ہے، ان ایکٹیویٹی ہے، اس کی موومنٹ نہیں ہے، تو اس کا ڈپریشن اور بڑھ رہا ہے۔ اور چونکہ وہ خیالات سوچ رہا ہے، مثلاً ہوپلیسنس کے بارے میں، اور وہ سوچ رہا ہے سوسائڈ کے بارے میں، اور اس کو نیند نہیں آ رہی اور بھوک نہیں لگ رہی، اور وہ بات بات پہ غصہ کر رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان ریٹرن اس کے ہارمونز پہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ لے دے کر وہ ایک سائیکل میں پھنس گیا ہے، اور اس سائیکل میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں۔ پہلی چیز ان ایکٹیویٹی، یعنی ساکت ہو جانا، سکوت اختیار کر لینا، کسی چیز کے لیے بھی موٹیویشن شو نہ کرنا کہ میں بستر سے نکلوں یا صوفے سے اٹھوں یا واک کرنا شروع کروں یا ادھر ادھر کچھ کام کروں۔ اور دوسری چیز ہوپلیسنس، وہ کہتا ہے میں کچھ بھی کروں تو آخر کو تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے پاس بہت عرصہ گزرا کہ ایک صاحب آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ آخر میں نوکری پہ کیوں جاؤں، کچھ عرصے بعد تو ویسے ہی قیامت آ جانی ہے اور دنیا نے ختم ہو ہی جانا ہے، تو میرے نوکری پہ جانے کا کیا فائدہ، یہ دنیا تو تمام لپیٹ دی جائے گی عنقریب۔ اس قسم کی باتیں وہ کرتے تھے اور اس قسم کا جواز پیش کرتے تھے اپنے دفتر نہ جانے کے لیے۔ مگر میں ان کو مجبور کرتی تھی کہ وہ کم از کم سائیکالوجسٹ کے پاس اٹھ کے آئیں اور اپنا علاج کرائیں۔ اس سے ان کو ایک تو فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ظاہر ہے کہ نائٹ سوٹ میں تو نہیں آئیں گے، وہ اٹھیں گے، تیار ہوں گے، اس کے بعد وہ جب آئیں گے تو گاڑی ڈرائیو کریں گے یا کوئی ایسی پلاننگ کریں گے کہ دفتر تک پہنچ سکیں، اور وہاں تک آنا، اور پھر رستے میں کسی سے ملاقات ہوگی تو اس سے تھوڑی بہت بات کرنی پڑے گی۔ تو صرف سائیکالوجسٹ کے پاس اٹھ کے آنا اور اپنا علاج کرانے کی فکر کرنا، یہ بھی ڈپریشن کے اوپر ایک کافی بڑی ضرب بن کے پڑتی ہے، اور اس سے انسان کا ڈپریشن جو ہے وہ حل ہونے لگتا ہے، تحلیل ہونے لگتا ہے، کیونکہ ایکٹیویٹی کی وجہ سے اس کے اندر سے ایک اچھی سوچ کی نشو و نما ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن والا شخص اپنی علامات لے کر اور اپنی فیلنگز لے کر اور اپنی سوچیں لے کر آخر کہاں جائے، کس کو بتائے؟ تو اس میں سب سے پہلے جو ہم ایک پلان بناتے ہیں، مثلاً ابھی جب میرے پاس میں یہ پروگرامز کر رہی تھی تو میرے پاس اکثر لوگوں کی ای میلز آتی رہتی ہیں جس میں کہ وہ اپنے مسائل پوچھتے ہیں، اپنے بارے میں بتا کر، اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی ہیلپ مل جائے۔ تو میرے پاس ایک ای میل آئی لاہور سے، اور انہوں نے اپنا نام لکھا ہوا تھا فرزانہ، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا اصلی نام نہیں ہے، میں آپ کو یوں ہی ایک نام سے بھیج رہی ہوں، اور مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ اپنے اصلی نام سے بھیجیں یا نقلی نام سے بھیجیں۔ ایز اے سائیکالوجسٹ مجھے یہ غرض ہوتی ہے کہ آپ اپنی علامتیں سچ سچ بتائیں، صحیح صحیح بتائیں، تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ تو انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 4-5 مہینے سے وہ طبیعت ان کی اداس رہتی ہے، وہ بستر سے اٹھ نہیں پاتی، حتیٰ کہ شروع میں تو کھانا بنا لیا کرتی تھی، اب کھانا بھی جو ہے وہ بچے منگوا لیتے ہیں فوڈ آن لائن آرڈر کر کے، اور گھر کے کام کاج کے لیے پہلے تو کوئی ماسی آ جاتی تھی، اب ان کے بچے ہی مل جل کے کام کر لیتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کو کس بات کے بعد ایسا محسوس ہونے لگا، وہ اس بات کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکی۔ تو دیکھیے، اسی فرزانہ کی اسی کیس کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات سمجھاتی چلوں کہ اداسی اور ڈپریشن، اداسی اور مالخولیا میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اداسی کی ایگزیکٹ وجہ معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیے، میں اس لیے اداس ہوں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے نمبر کم آئے ہیں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرا کوئی بہت ہی عزیز دوست مجھ سے روٹھ گیا ہے، ناراض ہو گیا ہے۔ یہ سب اداسی کی وجوہات ہیں۔ مگر اگر آپ ڈپریشن والے سے پوچھیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، کس وجہ سے آپ اداس ہیں، کس وجہ سے آپ کے بیچ میں
اتنی ہوپلیسنس ہے تو وہ اپنا مسئلے کی وجہ پن پوائنٹ کر کے آپ کو نہیں بتا سکیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ بالکل آپ کو یہ نہیں بتا سکیں گے کہ کس وجہ سے وہ کئی ہفتوں سے بستر پہ پڑے ہیں، کھانا پکانے کو دل نہیں چاہتا، کھانے کو دل نہیں چاہتا، ان کو وجہ خود بھی معلوم نہیں ہوگی۔ اب جب ہم مختلف تھیوریز کو دیکھتے ہیں تو ایک تھیوری ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ دیکھیے بعض دفعہ وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ وجوہات انسان کے لبوں پہ نہیں آ سکتی۔ مثلاً اس شخص کی شادی ہو گئی کسی ایسی لڑکی کے ساتھ جس کے ساتھ وہ شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ جب وہ لڑکی اس کے گھر آ گئی تو اس کی بیوی بن کے رہنے لگی تو اس نے دیکھا کہ وہ بہت اچھے سے گھر کا کام کرتی ہے، صاف ستھری رہتی ہے، بچوں کی بھی دیکھ بھال کرتی ہے اور خود اس کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آتی ہے، مگر چونکہ وہ اس کی پسند نہیں تھی تو وہ اس کو لڑکی پسند نہیں تھی، مگر اب چونکہ سوشلی وہ یہ بات کہہ نہیں سکتا کیونکہ اس کی مدر یا اس کے دوست کہتے ہیں یار اتنی اچھی تو ہے تمہاری بیوی، تمہیں کس وجہ سے ناپسند ہے؟ اب وہ شخص یہ بتا نہیں پاتا کہ مجھے یہ پسند ہی نہیں تھی، مجھے کوئی اور پسند تھا۔ وہ اس چیز کو اپنے اندر لے جاتا ہے اور ریپریس کر لیتا ہے۔ اب اصل وجہ جو ہے وہ کہیں بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتی ہے اور وہ چھوٹی 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 وجوہات کو لے کر اور ان کے اوپر وہ چڑچڑاپن، غصہ، پریشانی اور ایسی جیسے کہ اظہار کرنا بیزاری کا، اس طرح سے وہ کرتا رہتا ہے۔ تو دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ وہ اصل وجہ بھول چکا ہے اور اصل وجہ اس کے انکانشیس میں جا چکی ہے اور وہ اب جو ہے اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں کس وجہ سے اداس ہوں۔ اسی طرح بعض لوگوں کی زندگیوں میں اور بھی ایسے واقعات ہوئے ہوتے ہیں جو واقعات اتنے سگنیفیکنٹ نہیں ہوتے مگر ان کے اپنے لیے بہت سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس واقعے کو تو بھول جاتے ہیں مگر ان کو یہ یاد رہ جاتا ہے کہ چونکہ فلاں چیز ہمیں نہیں مل سکی، چونکہ ہم ڈاکٹر نہیں بن سکے، چونکہ ہم نے اس موقع پر فلانے شیئرز کیوں نہیں خرید لیے، تو وہ اس وجہ سے اداس ہو جاتے ہیں مگر اپنی اداسی کی وجہ کو بیان نہیں کر پاتے۔ تو پھر وہ اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سہارا تو ضرور بناتے ہیں مگر ان کو اندر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وجہ نہیں ہے ان کی اداسی کی، ان کی ڈپریشن کی، جبکہ اداسی والے شخص کو کلیئرلی پتہ ہوتا ہے کہ میری اداسی کی یہ وجہ ہے اور وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ مگر ڈپریشن والا شخص، مالخولیہ والا شخص اپنے اسی علامتوں کے ساتھ مدتوں جو ہے وہ سکوت کے عالم میں رہتا ہے، بیزاری کے عالم میں رہتا ہے، اور چونکہ اس کی انٹلیکٹ تو ٹھیک ہوتی ہے، انٹلیکچولی وہ ٹھیک ہوتا ہے، اس کو اپنا کام آتا بھی ہے، کبھی وہ اپنا کام بہت اچھا کر بھی لیتا ہے اور بہت شاہکار پینٹنگ مثلاً بنا لی، مگر اس کے بعد پھر جو ہے کہ ایک طویل عرصہ تک ہائبرنیشن میں چلا گیا، نہ لوگوں سے مل رہا ہے، نہ کسی سے بات کر رہا ہے اور ہوپلیس ہو رہا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ دیکھیے بالکل اس طرح سے جس طرح کہ خوشی اور مینیا دونوں میں فرق ہے۔ مینیا والے انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس وجہ سے خوش ہے، اور خوشی والے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس وجہ سے خوش ہے۔ تو کبھی کبھار اگر ہم صبح اٹھیں اور ہمیں بغیر وجہ کے خوشی محسوس ہو رہی ہو تو ہمیں اپنی خوشی کی وجہ معلوم کرنی چاہیے۔ خوشی کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں نے رات کی نیند پوری کر لی، میں نے اپنے من پسند کھانا رات کو کھایا تھا یا ناشتہ اچھے سے کیا، یہ ہماری خوشی کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر ہمیں اپنی خوشی کی وجہ پتہ نہیں ہے اور ہم بلا وجہ بہت خوش ہیں اور فل آف انرجی اور ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، تو ہمیں اپنے اوپر تھوڑا سا اپنے آپ کو ایک گہری فکر اور سوچ کے سائے میں رکھنا چاہیے کہ آخر ہم کس وجہ سے خوش ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کو اداسی اور ڈپریشن میں فرق اب تک کی گفتگو سے پتہ چل چکا ہے تو آپ کو جاننا چاہیے کہ میں یہ فلاں واقعہ ہوا، میرا بچہ فیل ہوا تو میں اداس ہو گئی، مگر اب جو میں اس وقت اداس بیٹھی ہوں تو اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ کو وجہ معلوم نہیں ہو رہی اور آپ کئی ہفتوں سے، کئی مہینوں سے بالکل ایک سکوت کے عالم میں ہیں،
جس میں کہ آپ کو میں نے جو علامتیں بتائیں، محسوسات بتائے، سوچیں بتائیں، اس قسم کی آ رہی ہیں، تو آپ خود سے سیلف ہیلپ لیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ ڈپریشن کی طرف گامزن ہو سکتا ہے کہ مالخولیا کے نفسیاتی مرض میں آپ داخل ہو چکے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست بہت قریبی، آپ کا رشتہ دار، آپ کا شوہر، آپ کا بچہ، کوئی بھی اس میں داخل ہو چکا ہو اور آپ اس کی ہیلپ کرنے سے قاصر ہو جائیں گے اگر آپ نے اس وقت کو جانے دیا اور اس کا موقع کی مناسبت سے علاج نہ کرایا. اسی طرح میرے پاس ایک اور ای میل آئی جس میں ایک لڑکا ہے احمد، اور احمد نے مجھ سے پوچھا، غالباً اس نے مجھ سے لاہور سے اس کا ای میل آیا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ایک میں باہر سے پڑھ کر بھی آ گیا ہوں اور میری نوکری بھی بہت اچھی ہے، مگر اس کے باوجود میں جب گھر جاتا ہوں تو میں خوش نہیں ہوتا اور میرے اندر ایک اداسی ہوتی ہے، اور چھوٹی سی بات پہ اگر کوئی مجھے کچھ بھی کہہ دے تو میں ایک دم غصے میں آ جاتا ہوں، اور اکثر میں رات کو سونے سے پہلے سوچتا ہوں کہ زندگی کا کیا فائدہ، اس کا کوئی مقصد تو ہے نہیں، یہ تو بے مقصد ہے زندگی، اور مجھے آخر ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے. پھر ان سے کچھ سوالات ہوئے، جوابات دیے انہوں نے، جس سے یہ پتہ چلا کہ بچپن میں ان کے والد ان کی بہت چھوٹی چھوٹی سی بات پر ان کی بہت بے عزتی کر دیا کرتے تھے، اور لوگوں کے سامنے ان کو ڈانٹ دیتے تھے، لوگوں کے سامنے ان کو یہ کہتے تھے کہ تم تو کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے، مجھے دیکھو میں کتنا بڑا بینکر ہوں اور میں کتنا اچھا کام کرتا ہوں، اور مجھے نہیں معلوم کہ جس طرح سے تم اپنی زندگی گزار رہے ہو اسٹوڈنٹ لائف، تو تم کچھ کر پاؤ گے. تو بیسیکلی ان کو وہ باتیں جو ہیں وہ یاد کرانی، جب انہوں نے یاد کی تو ان کو یاد آئی، مگر چونکہ وہ والد صاحب کی طرف منسوب تھی اور والد صاحب ان کے ساتھ اور بہت سی چیزوں میں بہت اچھے بھی تھے، ان کی ہیلپ بھی کرتے تھے، تو ان کو یہ احمد کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنے والد صاحب کے بارے میں کچھ بھی بتائے یا کہے. مگر جب بات کلیئر ہو گئی اور ہم نے گفتگو کے دوران، سائیکو تھیراپی کے دوران یہ بات کی کہ دیکھیے، جب انسان جو ہے، کوئی بھی انسان کامل نہیں ہے، اور والدین کو بھی بعض دفعہ جو ہے بچوں سے محبت تو ضرور کرتے ہیں، مگر ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سے الفاظ بچے کو کس طرح سے ہرٹ کر جائیں گے اگر بچہ سینسٹیو طبیعت کا ہوگا. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ حالات و واقعات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی ایک طویل عمر اسی طرح گزار دیتے ہیں کہ وہ سوشل آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے جب کسی شخص کا ڈپریشن، مالخولیا جو اس کی نفسیاتی بیماری ہے وہ ڈائگنوز ہو جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کرائٹیریا پہ پورا اتر رہا ہے کہ وہ گزشتہ کئی مہینوں سے اسی طرح سے کر رہا ہے کہ وہ نہ صرف روتا رہتا ہے اور ہوپلیس ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ڈس فنکشنل بھی ہو چکا ہے. ڈس فنکشنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام پہ نہیں جا رہا، اگر وہ عورت ہے تو وہ گھر پہ اٹھ کے کوئی کام نہیں کر پا رہی. ان چیزوں کو ہم ڈس فنکشنل کہتے ہیں. اداسی والا شخص 2-4 دن شاید کام نہ کرے یا بالکل اسی طرح سے ایسے دل سے کام کر لے کہ اس کا دل نہ چاہ رہا ہو، مگر اس وقت ایک سوال پوچھنا بہت ضروری ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آپ دفتر جاتے ہیں؟ جواب میں وہ آپ کو بتائے گا کہ میرا دل نہیں چاہتا جانے کو. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ دل نہیں بھی چاہتا مگر میں چلا جاتا ہوں. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی ڈس فنکشنل نہیں ہے. ڈپریشن کا مرض اس کو ہے مگر اس مرض کی وجہ سے وہ ڈس فنکشنل نہیں ہوا. تو ہم کسی انسان کے ڈس فنکشنل ہونے کا اگر ویٹ کریں گے، انتظار کریں گے، تو وہ ایک خاصی ایسی علامت ہو جائے گی، ایک ایسی بات ہو جائے گی کہ اس سے اس کا واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ڈس فنکشنل ہونے کا ہمیں کبھی کبھار یوں سمجھ آتا ہے کہ جب وہ چھٹیاں بہت کرنا شروع کر دے اور ڈس فنکشنل ہونا شروع ہو جائے، تو اس وقت ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ڈپریشن کا جو مرض ہے وہ اب اس کو پوری طرح اپنے احاطے میں لے رہا ہے، کیونکہ وہ ڈس فنکشنل بھی ہو چکا ہے، ہوپلیس بھی ہو رہا ہے، اور بہت سی علامات جو ہم نے ابھی آپ کو بتائیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہو رہی ہیں. تو اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اداسی نہیں بلکہ ڈپریشن کا نفسیاتی مرض ہے. اس کے بیچ میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے ساتھ ریپو بنانا ہے. ریپو بنانے کے بعد
اس کی ان ایکٹیویٹی کو ختم کرنا ہے. چاہے آپ اس کے دوست ہوں یا آپ اس کے تھراپسٹ ہوں, آپ کو اس کی ان ایکٹیویٹی کو ختم کر کے اس کی ڈیلی روٹیننگ کر کے دینی ہے کہ کس طرح وہ اپنی روٹین کو شروع کرے. جب وہ شخص ایک روٹین میں آ جائے گا کہ دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو مجھے دفتر جانا ہے, دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو مجھے اسکول جانا ہے. ایک عورت کو بتایا جائے گا کوئی بات نہیں, آپ کا دل نہیں چاہ رہا مگر آپ کو کھانا بنانا ہے, آپ کو چھوٹے بچے کو روز نہلا کر اس کے کپڑے بدلنے ہیں, آپ کو اپنے آپ کو بھی روز نہلا دھلا کر اور کپڑے بدل کر اور سیلف گرومنگ کرنی ہے. سیلف گرومنگ میں ہم اکثر خواتین کو بتاتے ہیں کہ آپ 3 عدد جیولری پہنے, 3 عدد, یعنی کانوں کی بالیاں, ہاتھ کی انگوٹھی, بازو میں گھڑی اور گلے میں کچھ چھوٹا سا لاکٹ سیٹ. جب آپ یہ سب کچھ کرنے کے لیے بھی ہمت چاہیے ہوتی ہے, آپ میچنگ تلاش کریں گے, پہنیں گے, اتاریں گے, تو یہ سب آپ کو ایکٹیویٹی کی طرف لے کے جائے گا. تو بیسیکلی جب ہم شیڈیولنگ کراتے ہیں, ایکٹیویٹی شیڈیولنگ, تو ہم اس کو اس سکوت کے ایک جس گڑھے میں وہ جا رہا ہے اس میں سے نکالتے ہیں اور اس کو ایکٹیویٹی کی طرف لے کر آتے ہیں. اس ایکٹیویٹی کو اتنا مختصر رکھیے اور اتنا آسان رکھیے کہ وہ روز اس کو کر سکیں, اور اس کی ایکٹیویٹی جب شروع ہوتی ہے تو آپ سمجھیں کہ ڈپریشن کا سائیکل بریک ہونے لگتا ہے. اس کے بعد ہوپلیسنس اس کے اندر سے ختم کرنے کے لیے اس کو مختلف ریسورسز بتائیے, اور اس کو بتائیے کہ اگر ایک نہیں تو دوسرا کام, دوسرا نہیں تو تیسرا کام, بہت سے کام وہ کر سکتا ہے. اگر فرض کیجئے کہ ایک عورت بہت اچھا کھانا نہیں بنا سکتی تو وہ کم از کم بچوں کو ایک سادہ سا کھانا بنا کے دے سکتی ہے. اس طرح سے آہستہ آہستہ اس کو آپ لے کر آئیے ایکٹیویٹی کی طرف, اور جب وہ ایکٹیویٹی کی طرف آ جائے گا تو پھر آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اب وہ شخص جو ہے وہ اس سائیکل میں سے نکل رہا ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے کہ جب کسی شخص کو زندگی میں ایک دفعہ ڈپریشن ہوتا ہے تو پھر کافی چانسز ہوتے ہیں کہ اس کو دوبارہ بھی ہو جائے. جہاں بہت سی تھیراپیز کا ذکر کرتے ہیں وہاں CBT ایک تھیراپی ہے جس کا ذکر آتا ہے, کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی. کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی کے بارے میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کا ایک باقاعدہ مینول ہے جس میں جو مریض ہے اس کے ساتھ بہت سے اسٹرکچرڈ کام کیے جاتے ہیں, اور یہ ایک اسٹرکچرڈ تھیراپی ہے. اسٹرکچرڈ تھیراپی میں جب مریض اس کے ساتھ اپنے تھیراپسٹ کے ساتھ ساتھ ٹائم گزارتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ڈپریشن آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. یہ اس کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک جرنل اپنے ساتھ بنا کے رکھتا ہے اور اس جرنل پہ تمام باتیں نوٹ کرتا ہے, یعنی کہ وہ تھیراپی میں بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہے, اور اس کی اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے اس کا سائیکل بریک ہونے لگتا ہے. اور بہت سے لوگ جب اس سائیکل میں سے نکلتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ گویا وہ ایک پنجرے میں بند تھے اور اس پنجرے کا دروازہ کھل گیا اور وہ کھلی ہواؤں میں اڑنے لگے. تو دیکھیے ناظرین, آج ہمیں یہ پتہ چلا کہ ڈپریشن اور اداسی میں کیا فرق ہوتا ہے, اور ہم کس طرح سے اداسی کی علامتیں جان سکتے ہیں اور کس طرح سے ڈپریشن کی علامتوں کو پرکھ کے ان کا علاج کر سکتے ہیں. تو ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے ایک ہنستا بھستا ہمارا ملک جہاں پہ لوگ معاشی ترقی کریں, معاشرتی ترقی کریں اور ذہنی ترقی کریں. اس سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈپریشن جیسے مرض کو اویئرنیس بڑھائیں, اس کے بارے میں پتہ کریں اور اس کے بعد اس سے اپنی جان چھڑائیں. بالکل اسی طرح جس طرح کے ہمارے جسمانی امراض ہوتے ہیں, نفسیاتی امراض بھی ہمیں بہت سے کاموں کو کرنے کا موقع نہیں دیتے, بہت سی خوشیوں کو انجوائے کرنے کا موقع نہیں دیتے. تو یہ ہے ہمارا پروگرام OPD, اور آج اس میں ہم نے بات کی صحت کے حوالے سے, ذہنی صحت کے حوالے سے. ہم نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ڈپریشن پہ بات کی. نیکسٹ ٹیوزڈے ہم آپ سے اسی وقت پہ دوبارہ ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.